अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, 7 अक्टूबर को वज़ीर आज़म ने APC ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया है और इसके लिए एक कमेटी भी बना दी गई है कि किन मामलात पर बात की जाएगी। मेन फोकस जो है वो गज़ा के हवाले से है कि गज़ा के मामले पर ये APC है और इजहार यकजहती है फ़लस्तीनियों के साथ। इसके साथ साथ अब इतलात ये भी आ रही हैं कि इस APC में मुल्क में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसको भी डिस्कस किया जाएगा और माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। और फिर जो 15 और 16 तारीख को शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है इस्लामाबाद में, उसके हवाले से भी डिलिब्रेशंस इस APC में की जाएंगी। हुकूमत जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी। नाज़रीन, दूसरी जानिब मजवज़ा आईनी तरामीम अक्टूबर का बहुत अहम महीना डिक्लेयर किया गया था और अगले रोज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे कि 25 अक्टूबर से पहले अगर हो जाएं तो बेहतर है, वरना बाद में शायद मुश्किलात पैदा हों। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गुज़िश्ता रोज कहा था, हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि जी ये जो आईनी तरामीम का जो पैकेज आप लाना चाह रहे हैं इसको जरा थोड़ा सा मौखर कर दें, और साथ साथ अपोजिशन को भी कहा था कि वो भी एहतजाज मौखर कर दें। खास तौर पर जो कि आज मलेशियन वजीर आजम आए हुए थे वो वापस चले गए और फिर जो शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है उसमें जो मेहमान आ रहे हैं उसके लिए पहले से मेहमान आना शुरू हो जाते हैं प्रिपरेशंस के लिए और दीगर मामलात के लिए। तो उन्होंने अपोजिशन से भी दरख्वास्त की थी कि वो भी अपना इजलास मौखर कर दें। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया चांडियो साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खोकर साहब आपके वक्त का भी। बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस वक्त अनाउंस कर देना इंतहाई अहम है और इसमें यकीनन जहां पे आप फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती का इजहार करेंगे और गज़ा के मामले पर आप डिलिब्रेशंस करेंगे, फिर सियासी सूरत हाल और माशी सूरत हाल, और ये एक अच्छा प्रेपरेटरी एक इजलास भी होगा कि शंघाई ताउन तंजीम से पहले एक मैसेज भी जा सकता है कि पाकिस्तान इजराइल के साथ इजराइल की ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है और फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है, क्योंकि इसी के साथ हम हमेशा कश्मीर का मामला भी जोड़ते हैं। तो चांडियो साहब, ये मामला तो है, लेकिन सियासी व माशी सूरत हाल पर आप क्या समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों को अब जो है इसमें कोई बहाना नहीं करना चाहिए, सबको आकर बैठना चाहिए? मेरा ख्याल है पाकिस्तान के सियासी जमातों का मिलकर बैठना बड़ी अहम बात है और माजी में भी जब कभी मसाइल ऐसे कोई दरपेश हुए हैं तो हमने बैठकर हल किया है। मियाँ साहब के ज़माने में जब पेशावर पे हमला हुआ पब्लिक स्कूल पर, तो हमारे कई दोस्त थे जो हुकूमती इक़दाम से मुत्तफ़िक ना भी थे तो भी रोते हुए हिमायत कर रहे थे कि पाकिस्तान ऐसे हालात में है कि हम मिलकर कोई फ़ैसला करें, और अल्लाह ने वहाँ हमें कामयाबी दी। पूरा पाकिस्तान जब मिलकर बैठा बग़ैर किसी सियासी फ़र्क के तो मसला हल कर भी दिया। अभी भी खान साहब की हुकूमत भी कहता हूँ, मौजूदा हुकूमत को भी कहता हूँ, दोनों हुकूमतों में ऐसे मसाइल दरपेश थे पाकिस्तान को हैं कि हमें मिलकर बैठना चाहिए था, लेकिन खान साहब को तो खुदा ने अपनी इतनी कोई ताकत दी हुई है, वो किसी के साथ मिल बैठने को तैयार न थे न हैं। लेकिन इस हुकूमत में जो शहबाज शरीफ साहब हैं, खालिद सियासी आदमी हैं, उनको तो पहले फैसला करना चाहिए था। और ये जो हमारा मिलकर बैठना है गज़ा के लिए तो है, गज़ा के साथ तो हम जुड़े हुए हैं, फ़लस्तीन तो हमारे रूह का मसला है, पर पाकिस्तान के मामलात भी गज़ा से कम नहीं है। पाकिस्तानी गज़ा के लिए भी बैठना चाहिए, पाकिस्तान का जो फ़लस्तीनी मामला है इसमें बैठना चाहिए। हमारे हालात कोई अच्छे तो नहीं है, गज़ा की तरह अगर बमबारी नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन इंतशार की कितनी कैफियत है। पाकिस्तान टोटल इंतशार का शिकार है। सही, आपने सही फरमाया मौलाना बख्श चांडियो साहब के सियासी अदम इस्तेहकाम भी है और माशी अदम इस्तेहकाम भी है, तो यकीनन ये एक इंतहाई
संगीन सूरत हाल है। मैं जानना चाहूंगा मुस्तफा नवाज खोखर साहब, यकीनन पाकिस्तान की सूरत हाल पर आप बड़ी गहरी नज़र रखे हुए एज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन। बड़े अरसे से आप बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही कर रहे हैं, जहां पे गलतियां हैं उनकी आप वाज़े तौर पर निशानदेही कर रहे हैं। अब आपको इस एपीसी, जिस तरह मौला बख्श चांडियो साहब ने कहा कि बहुत पहले बुला लेनी चाहिए थी, बट देर आए दुरुस्त आए, आपको क्या लगता है कि इससे चीज़ें बेहतरी की तरफ निकल सकती हैं, ख़ासतौर पर सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी जो इस वक्त हमें इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है, उस हवाले से? जी शुक्रिया। मेरे ख्याल में एपीसी बुलाना खुशाइंद है। ये बहुत पहले ऐसा हो जाना चाहिए था। तकरीबन पिछले 10 सालों से साकिब निसार साहब जिस वक्त से चीफ जस्टिस रहे और उनके दौर से लेकर आज तक हम एक कांस्टेंट क्राइसिस में हैं, और इस सारे क्राइसिस की, बहरान की जो कीमत है, वो निज़ाम तो अपनी जगह पर, सियासतदान अपनी जगह पर अदा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी कीमत इस मुल्क के अवाम अदा कर रहे हैं। महंगाई की सूरत में अदा कर रहे हैं, बदअमनी की सूरत में अदा कर रहे हैं। अभी इस मुल्क में अगर हम अपने इश्यूज को सामने रखें तो सबसे मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट मसला एक दहशतगर्दी का भी है, और सरे फहरिस्त यही मसला है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक मुल्क में कोई कंसेंसस नहीं है। और वज़ीर आज़म ने एपीसी बुलाने का कहा था जब ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान हुआ। सियासी जमातों की रिजर्वेशंस उस पर आई, लेकिन वज़ीर आज़म एपीसी नहीं बुला सके। सो अब जो एपीसी बुलाई है, यकीनन उसके अंदर तमाम जो मामलात हैं वो डिस्कस होंगे और होने भी चाहिए। और मैं तवक्को रखता हूँ कि तहरीक इंसाफ कि वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगी, क्योंकि माजी में हमने ये देखा है कि उन्होंने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेज करने से गुरेज किया है। बड़े बड़े इस मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्त भी गुजरे हैं, जिस तरह उन्हीं के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान भारत जंग का समा बन गया, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने दीगर सियासी जमातों के साथ, उस वक्त की अपोजिशन के साथ बैठना गवारा नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि अब होपफुली उनके रवैये में भी तब्दीली आई होगी, आनी चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा बहरान है, चाहे वो दहशतगर्दी का हो, चाहे मईशत का हो, चाहे सियासत का हो, इससे मिल बैठ कर ही निकला जा सकता है। अपनी अलग अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर हम मुल्क की न खिदमत कर रहे हैं, बल्कि मुल्क को मजीद मसाइल की तरफ धकेल रहे हैं। बिल्कुल सही। उमैर नियाज़ी साहब, मुस्तफा नवाज खोखर साहब का भी ख्याल है कि आपको एपीसी में शामिल होना चाहिए, चांडियो साहब का भी ये ख्याल है, लेकिन उन्होंने कहा कि चांडियो साहब का ख्याल था कि आप लोग शायद ज़रा किसी और जोम में हैं। तो बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, ये तो एक गज़ा का मामला भी है, फ़लस्तीनी इशू है, यकीनन उसके साथ सियासी मामलात भी डिस्कस होंगे, जो मुल्क के अंदरूनी मामलात हैं, मुआशी मामलात भी डिस्कस होंगे। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, या बिल्कुल ओपन हार्ट के साथ वो इस एपीसी में जाएगी? देखिए, ये तो खबर अभी ब्रेक हुई है, पार्टी ने इस पे फाइनल डिसाइड करना है। जो मैं समझता हूँ कि पार्टी को उस पे कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि जिसके साथ पूरी कौम खड़ी है, पूरी कौम चाहती है फलस्तीन में जेनोसाइड हो रहा है, तो रुकना चाहिए। और हमें एज ए पाकिस्तानी, क्योंकि मुस्लिम दुनिया हमारी तरफ देख रही है, हमें कोई प्रैक्टिकल स्टेप लेने चाहिए। हमें तमाम मुस्लिम ममालिक के पीछे खड़ा होना चाहिए और उनको पैरों पे खड़े होने में मदद दें, ताकि जो गज़ा में सूरत हाल है उसका फिलफोर अजाला हो सके। मगर साथ ही साथ जो ज़रूरी बात है ना, जिसकी तरफ खोखर साहब भी इशारा कर रहे थे, देखिए इसी गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि हम अज़्म इस्तेहकाम पे एपीसी बुला रहे हैं, उससे ये बैकआउट कर गए। बलूचिस्तान की सिचुएशन आज आपके सामने है, उस पर कोई एपीसी नहीं बुलाई गई। देखिए हैं जो गवर्नमेंट के इस वक्त जो कद से बहुत बड़े इश्यूज हैं, जो कि रिजॉल्व हो ही तब सकते हैं जब तमाम सियासी कुव्वतें एक पेज पे, और वो एक पेज पे आने के लिए गवर्नमेंट की नेकनियती होना बहुत ज़रूरी है। खाली ऑब्जेक्टिव ये ना हो कि हम वक्ती तौर पे चंद दिन गुजार लें, किसी तरह से खामोशी से अमेंडमेंट पास करा लें, इस मुल्क में जो है ना अदलिया को किसी तरह से फतह कर लें। अगर वो वाले ऑब्जेक्टिव हैं तो फिर ज़ाहिरी बात है खातिर खां नताइज नहीं आएंगे, आपको हर कॉर्नर से रिजेंटमेंट भी आएगी। मगर जहाँ तक इसका ताल्लुक है, इसके लिए इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ जमात ऑल आउट होगी। जमात ऑल आउट होगी, बिल्कुल सही। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, अब ये तो है मामला, अब मुजव्वज़ा आईनी तरामीम
بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ 25 اکتوبر سے پہلے ہو جائیں تو بہتر، ورنہ شاید مسائل بڑھ جائیں گے. ایک چیز مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کو فی الحال مؤخر کر دینا چاہیے. کیا کس بات کی جلدی کیا ہے؟ مولانا بخشانیو صاحب، یقیناً آئینی ترامیم کرنا یا لیجسلیشن کرنا پارلیمنٹ کا حق ہے، رائٹ ہے، لیکن ہیسٹ جس کو کہتے ہیں کہ از آلویز ویسٹ ایز ویل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو کیوں اس میں جلدی جانے کی ضرورت ہے؟ وائی 25 اکتوبر؟ میرے لیڈر بلاول صاحب مجھ سے زیادہ باخبر ہیں صورتحال سے. میں بہت ساری چیزیں نہیں جانتا جو وہ جانتے ہیں، جن کو ان کا اندازہ ہے. وہ اپنی معلومات، علم اور پیشن گوئیوں کے مطابق جو وہ کرتے رہتے. پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کا یہ طرح امتیاز ہے کہ وہ وقت سے پہلے بھی باتیں کرتے. تو میرے چیئرمین جو کہہ رہے ہیں درست، یقین وہ درست ہوگا. میں اس پہ تو رائے نہیں دے سکتا، لیکن ہمیں بھی عقل مندی سے کام لینا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، پوری پیپلز پارٹی ان کی عزت کرتی ہے. میں تو ان کے والد کے پیچھے کارکن بن کے رہ چکا ہوں MRD کی موومنٹ میں اس سے پہلے. تو میں بھی ان کا احترام کرتا ہوں. ان کی اپنی حکمت عملی ہے جو وہ سمجھتے ہیں، لیکن میں پارٹی کا کارکن ہوں. میرے چیئرمین جو کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں. ہمیں وقت سے پر ہی فیصلے کرنے چاہیے. وقت گزر جائے تو پھر فیصلے اچھے نتیجے نہیں دے سکتے. اگر میرے چیئرمین صاحب سمجھ رہے ہیں کہ یہ درست وقت ہے اس فیصلے کرنے کا تو کرنا چاہیے. یہ کوئی ہمارے لیے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. ہم نے کوئی نئی بات نہیں کی. میثاق جمہوریت کے وقت پہ بھی یہ بات طے ہوئی تھی. ہم تو کھڑے تھے. ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا کہ ہم پورے وعدے پورے نہیں کر سکے. لیکن اب اگر وقت ہے تو کر لینا چاہیے. میں اپنے قائد کے فیصلے سے یا رائے سے متفق ہوں. صحیح. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر 25 اکتوبر سے پہلے یہ آئینی ترامیم چاہتے ہیں تو اس میں کیا فائدہ، اور 25 اکتوبر کے بعد اگر ہوتی ہیں تو اس میں کیا پریشانیاں ہو سکتی ہیں؟ 25 اکتوبر از دا ڈے جہاں پہ ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب کا کہا جا رہا ہے کہ وہ آخری دن ہے سپریم کورٹ میں ان کا. تو کیا پریشانیاں آگے پیچھے کچھ سمجھ میں آتی ہیں چیزیں؟ آپ کے سوال میں ہی جواب چھپا ہوا ہے. 25 اکتوبر آپ نے جیسے کہا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اس وقت چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہے. اور اگر ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک کانٹروورشل متنازع آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جائے گی تو جو سپریم کورٹ ہے جس کے اوپر فی الحال پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اندر امینڈمنٹ کر کے جو کنٹرول ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، وہ ختم ہو چکا ہوگا. اور اس وقت پھر حکومت کو مشکلات پیش آئیں گی اس آئینی ترمیم کے حوالے سے. تو یہ حکومت میں شامل جماعتوں کا خیال یہی ہے کہ قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے آئینی ترمیم ہو جائے. جو کل پرسوں 63A کا فیصلہ آیا، گو کہ بندیال صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا تھا، منیب صاحب کی جو رائے تھی اس فیصلے کے متعلق، میں خود بھی اس سے ذاتی طور پہ متفق نہیں ہوں، لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے اس فیصلے کی، وہ ٹائمنگ ایسی ہے کہ جو آئینی ترمیم کے راستے میں رکاوٹیں حائل تھیں اب بہت حد تک دور کر دی گئی ہیں. اگر حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں تو اب ان کو آزادی حاصل ہو گئی ہے اس فیصلے کے بعد کہ وہ دیگر سیاسی جماعتوں سے ان کے ممبران توڑ سکیں، ان کو خرید سکیں اور اس آئینی ترمیم کے حق میں زور زبردستی ووٹ ڈلوا سکیں. صحیح. یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ مختلف جماعتوں کے جو سربراہان ہیں، مثال کے طور پر اختر مینگل صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ آئینی ترمیم جب پیش کی جا رہی تھی، کی کوشش کی جا رہی تھی، ہفتوں اسلام آباد کے اندر سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران کو بھیڑ بکریوں کی طرح محبوس کر کے رکھا ہوا تھا. کسی کو اس کے ڈرافٹ کا علم نہیں تھا، کسی شک کا علم نہیں تھا کہ کس کے اوپر ان ممبران سے ووٹ لیا جا رہا ہے، ان سے مہر لگوائی جا رہی ہے. تو اس وقت اختر مینگل صاحب سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت کے 2 سینیٹر سے ووٹ لینے کے لیے ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو یہ ایک پارلیمنٹ کی جانب سے جس کا ایک لیجٹمیسی کے اوپر خود بہت بڑا سوال ہو، فارم 47 الیکشنز کے اندر ریگنگ، مینڈیٹ، اس کے اوپر سوالات ہوں اور ایک اتنی بڑی آئینی ترمیم لانے کی حکومت کوشش کرے
کہ جس سے بنیادی سٹرکچر ہماری عدالتوں کا تبدیل ہو جائے, نظام انصاف کا تبدیل ہو جائے, تو پھر اس کے اوپر سوالات بھی اٹھیں گے, وہ متنازع بھی ہوگا. اور وکلا تنظیمیں جس طرح ابھی پورے ملک میں ری ایکشن دے رہی ہیں, کل آپ کے سامنے ہے اسلام آباد بار کاؤنسل, اسلام آباد ہائی کورٹ, ڈسٹرکٹ کورٹس, سب نے بڑے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے, اور وکلا کنونشن بھی بلا لیا ہے اگلے ہفتے. اگلے ہفتے منڈے کو وکلا کنونشن اسلام آباد میں رکھا ہے. تو تمام وکلا کمیونٹی, لیگل فٹرنیٹی, انڈیپینڈنٹ لوگ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہے. ایگزیکٹو حکومت عدلیہ کو تابع کرنا چاہتا ہے, عدلیوں کے فیصلوں پہ عمل نہیں کرنا چاہتا. تو یہ صورتحال اس طرح کی ہمارے سامنے موجود ہے. انفارچونیٹ ہے کہ بحران در بحران ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو ہم توقع یہی کر سکتے ہیں کہ حکومت اس راستے پہ نہ چلے, اور اگر کرنا بھی ہے کچھ تو اس کے لیے ایک براڈر کنسنسس کرے, اور پھر کنسنسس کے بعد ہی آئینی ترمیم سامنے آئے. صحیح. کوئک کویسچن, اس کے بعد میں ذرا بریک پہ جاؤں گا, اور یہ یقیناً مولا بخش چانڈیو صاحب کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہوگا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, آپ نے کہا کہ آپ شاید 2 ججز کے موقف سے شاید اس طرح ایگری نہیں کرتے, سو یو آر ان فیور آف فلور کراسنگ, یا پھر کسی بھی پارلیمنٹیرین کا ایک اپنا ضمیر بھی ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اس کی پارٹی شاید کوئی غلط فیصلہ لے رہی ہے تو وہ اس کے مخالف بھی جا سکتا ہے, لیکن اگین پارٹی کے انڈر رہتے ہوئے, امبریلا تو پارٹی ہے, تو اس میں سے نکل کر مخالفت کرنا, یہاں تو آپ پھر اس پارٹی کو چھوڑ کر چلے جاؤ اور پھر دوبارہ انڈیپینڈنٹ آؤ اور پھر جو مرضی فیصلہ کرو. سو واٹ از یور لائن, کلیئر لائن آن دس؟ دیکھیں, پوری دنیا کے اندر, اور اسپیشلی اگر آپ برطانیہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جہاں سے ہم نے اپنی جمہوریت اور اپنا نظام بورو کیا ہے, وہاں پر کیا اس طرح کی ریسٹرکشنز موجود ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ہر ممبر کو قومی اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کر سکے. جو بھی قانون سازی اس کے سامنے آتی ہے اس کے مختلف پہلوؤں کو پرکھے, اور پرکھنے کے بعد پھر پارٹی کی رائے کو سامنے رکھے, اور اگر پارٹی کی رائے کچھ مجبوری کی حالت میں اگر ٹھیک نہیں بھی ہے تو اس سے اختلاف کرے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا قانون تھا جس وقت پیش کیا گیا, بہت سے جو مسلم لیگ نون کے, پیپلز پارٹی کے ممبران تھے, ان کو اس کے اوپر اعتراض بھی تھے, لیکن ایک اوور ویلمنگ میجورٹی نے اپنی پارٹی کے ڈسپلن کی پابندی کرتے ہوئے اس قانون کو ووٹ بھی دیا. لیکن کچھ حضرات تھے جنہوں نے مناسب نہیں سمجھا اور انہوں نے نہیں دیا. تو یہ اختیار نہیں لینا چاہیے. پارلیمانی بادشاہتیں بھی قائم نہیں ہونی چاہیے کہ جن میں جو فیصلے بند دروازوں کے پیچھے بیٹھ کر کر دیے جائیں اور وہ پھر سارے ممبران پہ تھوپ دیے جائیں. فار ایگزامپل, ابھی یہ 3 ہفتے اسلام آباد کے اندر جب محبوس رکھا ہوا تھا سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے ممبران کو, تو کیا توقیر تھی کہ کسی ایک ممبر کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کس آئینی ترمیم کے اوپر ہم ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں. اس طرح کی وی وٹنس کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آگے پیچھے جا رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ بھی مسودہ نہیں شیئر ہو رہا تھا, لیکن پھر بعد میں کیا اور کہا کہ اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے. اس پر مزید بھی بات کریں گے کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ لائن ہے کہ ایوری پارلیمنٹیرین جو وہ ہی ہیز دا رائٹ ٹو ووٹ, اور وہ اپنے ضمیر اور اپنی سوچ کے مطابق دے سکتا ہے. تو کیا یہ فلور کراسنگ ہے یا نہیں ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین, وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. مولا بخش چانڈیو صاحب, یقیناً مجوزہ آئینی ترامیم کی بات ہو رہی تھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک سوچ تھی کہ جی 25 اکتوبر سے پہلے ہو جائیں یا بعد میں تو پریشانیاں ہو سکتی ہیں. وہ معاملات ہیں, لیکن یہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بات کی ہے کہ بطور انڈیپینڈنٹ پڑھا لکھا سیاستدان, پارلیمنٹیرین, شاید وہ اپنی بھی کوئی رائے رکھتا ہوگا, وہ اپنی رائے کے مطابق ووٹ کرنا چاہتا ہوگا, تو اس پہ فلور کراسنگ لگا دینا یا اس کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہ کرنا, تو پھر وہ اہمیت بھی تو کم ہو جاتی ہے نا ممبر کی. آپ درست کہہ رہے ہیں, اور مصطفیٰ میرے بھائی بھی ہیں, دوست ہیں, اور بڑے دانشور قسم کے انسان ہیں. میں ان کی بات کو رد نہیں کر رہا, لیکن جس سوسائٹی کی وہ مثال دے رہے ہیں وہاں جمہوریت کو پیدا ہوئے, جوان ہوتے ہوئے بوڑھے ہونے کو آئی ہے جمہوریت. وہاں جمہوریت کے اصول اتنے پختہ ہیں
جمہوری روایات اتنی پختہ ہیں کہ آدمی بطور خود اپنے طور پہ بھی اگر کچھ کرتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے. یہاں وہ رواج نہیں ہے. یہاں تو ابو جمہوریت آئی ہی نہیں ہے. یہاں جس سے پاکستان میں صرف جمہوریت کا نام سنا گیا ہے. جمہوریت کہتے کس کو ہیں, جمہوریت ہوتی کیا ہے, جمہوریت کے لیے کردار کیا ہونا چاہیے, جمہوریت کے لیے ملک کے حالات کیا ہو, یہاں بھی وہ نہیں ہے. اس لیے جن سوسائٹیز میں اقدار مضبوط نہیں ہوتے ہیں وہاں ان اصولوں کے لیے, اس تحریک کے لیے پاؤں جمانے کے لیے کچھ اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں. پاکستان میں بھی ایسی صورتحال ہے. پاکستان میں جمہوریت مضبوط نہیں ہے. یہاں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی اپنا ووٹ بیچتے ہوئے, اپنی رائے کی قیمت لیتے ہوئے شرمندگی نہیں ہوتی. جن سوسائٹی کا تذکرہ میرے مصطفیٰ کر رہے ہیں وہاں تو کوئی آدمی اس قسم کی غلطی کرے اور باہر آ جائے تو خودکشی کر لیتے ہیں, سیاست سے ریٹائرمنٹ کر لیتے ہیں. پاکستان کی صورتحال ایسی نہیں ہے. یہاں کسی بھی صورت میں فلور کراسنگ کی اجازت فی الحال تو نہیں دینی چاہیے. جب جمہوریت مضبوط ہو جائے پھر اور بات ہے. ابھی یہ جو امینڈمنٹ ہے, یہ جو جس کی بلاول صاحب نے بات کی ہے, آپ نے بھی بات کیا, مولا بخش چانڈیو صاحب شہید ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے جمہوریت کی خاطر. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحب جو ہیں وہ شہید ہو گئیں جمہوریت کی خاطر. 73 کا آئین متفقہ دیا ذوالفقار علی بھٹو نے جمہوریت کی خاطر. اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جمہوریت ہے ہی نہیں اس لیول کی, تو پھر اس لیے اس وجہ سے فلور کراسنگ الاؤ نہیں ہونی چاہیے. مطلب ایک رائے, مطلب ایک تو یہ کہ صرف ووٹ کاؤنٹ ہو, فلور کراسنگ نہ لگے, یا فلور کراسنگ لگ جائے لیکن ووٹ کاؤنٹ ہو جائے, ایک یہ بھی ڈیبیٹ ہے. آپ نے میری بات کا یکسر چہرہ ہی تبدیل کر دیا ہے, اس کا رخ ہی کچھ اور کر دیا ہے. میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچ سکتا کہ بھٹو صاحب نے جمہوریت کے لیے کچھ نہیں کیا, یا جمہوریت قائم نہیں کی, یا بھٹو صاحب کا نظریہ جمہوری نہیں تھا. میں کبھی نہیں کہہ سکتا کہ بی بی نے جمہوریت کو تسلیم نہیں کیا, یا جمہوریت کا رخ موڑ دیا, یا وہ زمانہ جمہوریت کا نہیں تھا. میں کہتا ہوں پاکستان میں اگر مثالی زمانہ ہے جہاں سیاسی پارٹیاں بھی طاقتور ہیں, ان کو فیصلوں کا بھی اختیار ہے, وہ ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ ہے, بی بی کا زمانہ ہے. ہماری تو دونوں قیادتیں اپنی جانیں دے گئی ہیں سب جمہوریت کی خاطر. بھٹو کا جرم کیا تھا؟ صرف یہ نا کہ ووٹ کا حق دیا جائے, جمہوریت بحال کی جائے, یہ تھا جرم. اور کیا جرم کیا تھا؟ بی بی نے کیا کہا؟ تو یہی تو میں انکار نہیں کر رہا, میں مصطفیٰ کی بات کو نہیں رد کر رہا, میں کہہ رہا ہوں حالات اس قسم کے ہیں. صحیح, ان کے مطابق میں نے بات کی. چانڈیو صاحب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اتنا خون دینے کے باوجود, چانڈیو صاحب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس جمہوریت کو اتنا خون دینے کے باوجود جمہوریت جو ہے اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی آئیڈیل ہونی چاہیے, یہی مطلب ہے؟ ہرگز نہیں, ایسا ہی ہے. یہ وہ جمہوریت تو نہیں ہے. آپ میرا مطلب, یہ وہ زمانہ تو نہیں ہے جس کی ہم نے خواہش کی تھی. میں صحیح, ٹھیک, بالکل ٹھیک, صحیح, بالکل ٹھیک, بالکل. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب, بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ فلور کراسنگ لگ جائے لیکن ووٹ کاؤنٹ ہو جائے, یا فلور کراسنگ بھی نہ لگے اور ووٹ بھی کاؤنٹ ہو جائے. آپ لوگوں کی ایک بڑی کوشش ہے کہ ان تمام چیزوں کو روکا جائے. تو ایک تو یہ 63A کا فیصلہ, بیسیکلی ساری چیزیں ٹریگر ہوئی 12 جولائی کے فیصلے کے بعد, یہ ساری چیزیں ٹریگر ہوئی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو 63A کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے یہ صرف اور صرف آئینی ترامیم کے لیے ہے, یا یہ اسی طرح رہنا چاہیے ہمیشہ کہ آپ کی اپنی ایک ضمیر کی آواز ہو ہر پارلیمنٹیرین کی, اور وہ اس آواز کے تحت اپنا موقف سامنے رکھیں یا ووٹ دے پارلیمنٹ میں؟ عمیر نیازی صاحب. اچھا بنیادی طور پہ دیکھیں, جمہوریت میں فلیکسیبلٹی بھی ہوتی ہے. 63A کا قانون ہے, اگر یہ قانون موجود ہے آئین میں تو یہ ایک لمیٹڈ سی جو ہے نا چیزوں میں ایک پارلیمنٹیرین کو باؤنڈ کرتا ہے. ڈے ٹو ڈے افیئرز میں پارلیمنٹیرین انڈیپینڈنٹ ہے, کوئی بھی بل آتا ہے اس پہ وہ اپوز کر سکتا ہے, وہ اپنی پارٹی سے دوسری رائے رکھ سکتا ہے. آئین اسے باؤنڈ کس چیز پہ کرتا ہے کہ جب وزیر اعظم کا الیکشن آئے, چیف منسٹر کا الیکشن آئے تو اس نے پارٹی لائن پہ ووٹ دینا ہے. اگر کوئی آئینی ترمیم آئے یا منی بل آئے
جو جس طرح بجٹ ہوتا ہے تو اس میں اس نے پارٹی لائن پہ ووٹ کرنا ہے، یا اس کی پارٹی کے خلاف، اس کے پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے تو اس نے اپنی پارٹی لائن کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. تو اس میں تو بیسیکلی کوئی برائی نہیں ہے. باقی اور معاملات میں وہ انڈیپینڈنٹ ہے. وہ سینٹ جو اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بیٹھتے ہیں وہ اپنی خیالات کو، اپنے ذہن کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ دیتے ہیں. دیکھیں 63A آیا کیوں ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو بنیادی طور پہ اس ملک میں کیا ہوتا رہا؟ ادھر چھانگا مانگا کی سیاست ہوتی رہی. اگر بی بی شہید کی گورنمنٹ تھی اس کو گرانے کی کوشش کی گئی، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو مڈ نائٹ جو جیکل والی ساری کہانی کا پتہ ہے، بریگیڈیئر امتیاز اور بریگیڈیئر جو میجر عامر کا کیا رول تھا، وہ کس کے کہنے پہ جو خرید و فروخت چل رہی تھی، جو بنیادی طور پہ جو کوشش کی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرینز کو توڑا جائے اور وہ بی بی کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس میں ووٹ کریں. بیسیکلی ان ساری چیزوں کو تو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے یہ قانون اس اسمبلی نے بنایا اور یہ آئین کا حصہ بنا. اگر ان چیزوں کو انڈو کرتے ہیں بنیادی طور پہ تو آپ جمہوریت کو کھوکھلا کر رہے ہیں. اگر ان چیزوں پہ بھی بندے نے باؤنڈ نہیں رہنا اور وہ کہے گا میری ضمیر کی آواز ہے، وہ پیسہ لے کے کسی اور طرف چلا جائے اور دوسری سائڈ اس کو گارنٹی بھی کرے کہ یار ہم تمہیں ڈی سیٹ بھی نہیں ہونے دیں گے، اسپیکر تمہارا ریفرنس بھی نہیں بھیجے گا، اگر خدا نہ خواستہ تم ڈی سیٹ ہو بھی گئے تو تم ہماری ٹکٹ پہ دوبارہ جیت کے آؤ گے، تو پھر یہ کیسی جمہوریت ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر اس طرح سے کرنا ہے تو ہم تو اپنی جن اقدار پہ کھڑے ہیں ہم اس کی بھی نفی کر رہے ہیں. جو ہم نے اتنا سفر، جمہوری سفر طے کیا ہے اس کو ہم صحیح. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب تو چلیں تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. لیٹس سپوز کہ ڈی ڈے آ گیا ہے، آئینی ترامیم آ گئی ہیں، نہیں مطلب سپوزڈلی کہ آئینی ترامیم پیش ہو گئی ہیں، تو آپ لوگ اپنے ممبرز کو بچا سکیں گے؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اگر مولانا صاحب نہیں بھی مانتے تو نمبرز گیم پوری کرنے کی ہم کوشش کریں گے. تو پرابلی 63A کا فیصلہ شاید اسی طرف اشارہ کر رہا ہے. دیکھیں ہمارا تو ذہن یہی کہتا ہے کہ اس وقت ٹائمنگ یہی ہے، اسی لیے لکھا گیا، مگر پھر بھی اس سے آبجیکٹیو حاصل نہیں ہوتا. بنیادی طور پہ سینٹ میں انہیں بڑا اپ ہل ٹاسک ملے گا. نیشنل اسمبلی میں آلریڈی 10 ممبر شارٹ ہیں. اگر مولانا صاحب آ جاتے ہیں تو پھر وہ 3 کا فرق رہ جائے گا. مگر مولانا صاحب نے جیسا کیٹیگوریکل لائن لے لی ہے تو 10 کا نمبر پورا نیشنل اسمبلی میں بھی کرنا کوئی آسان حل نہیں ہے. وہ چلیں کر بھی لیں، جس طرف بلاول صاحب اشارہ دے رہے ہیں وہ اور طرف دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں. دیکھیں آئینی ترمیم پاس ہونا ایک اور چیز ہے، مگر اس نے جوڈیشل اسکروٹنی کا ٹیسٹ بھی پاس کرنا ہے. آپ کا 18ویں ترمیم کا کیس، آپ کا 21ویں ترمیم کا کیس یہ چیز اسٹیبلش کر چکا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو آپ کی سپریم کورٹ دیکھ سکتی ہے. تو انہیں خطرہ کس چیز کا ہے؟ 25 کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 25 تک ماسٹر آف دا رول کون ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اگر سمجھے بعد میں کرتے ہیں تو انڈر آرٹیکل 175A چیف جسٹس آف پاکستان کون ہوں گے؟ منصور علی شاہ. پھر اس کیس کو فکس کس نے کرنا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے. تو یہ ساری پرابلمز کے تناظر میں وہ سٹیٹمنٹ ہے. تو بنیادی طور پہ دیکھیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کچھ ان بلڈ لمیٹیشنز ہیں، ہمیں وہ دیکھنی پڑیں گی. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا پرنسپل ڈیپلی انٹرینچڈ ہے جو یہ لوگ سمجھ نہیں رہے. دیکھیں یہ آئینی ترمیم لا بھی لیں گے، یہ اس کے ہیومن رائٹس کی بھی جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی کچھ امینڈمنٹس لانے کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی کوسچنیبل ہیں. ویری رائٹ. میں واپس بھی آؤں گا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ایک تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ارد گرد سب گھوم رہے ہیں، آپ کی ملاقات کوئی ہونے جا رہی ہے؟ آپ بھی ملاقات کرنے گئے ہیں مولانا صاحب کے پاس کہ نہیں؟ بڑے مطلب ایک زیرک سیاستدان ہے اور دوسرا نمبر گیم کے حوالے سے ان کے ارد گرد معاملات گھوم رہے ہیں، اور پھر بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں بھی مانتے تو پھر بھی ہم کریں گے. تو یہ اس کو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ نمبرز گیم ان دس سیناریو؟ یہ امینڈمنٹس، یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ حکومت کے پاس نمبرز موجود نہیں ہیں، اور نمبرز نہ ہونے کی وجہ سے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو قائل کرنے کی اور دیگر جماعتوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور کہ کسی طریقے سے ان کو قائل کر لیں اور ان آئینی ترمیم پر ان سے ووٹ حاصل کر لیں. لیکن یہ جو 63A کا اب فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو ایک ویٹ تھا، پارلیمنٹری ویٹ تھا ان کا، جتنی بھی ان کے پاس سیٹیں تھیں، اب شاید اس طرح سے ان کی افادیت بھی نہ رہی ہو. حکومت نے تمام تر بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے کہ میرے خیال میں کچھ 7-8 لوگ شاید تحریک انصاف سے ہوں گے یا شاید کچھ اور جماعتوں سے، کہ جن کو ورغلا کر یا جن کو کوئی لالچ دے کر وہ اپنی طرف کر لیں گے اور اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ لے لیں گے. دیکھیں جو ہم پہلے گفتگو ساری کر رہے تھے اس میں
اس چیز پہ تو میرے خیال سے ہم تینوں جو حاضرین ہیں آپ کے شو میں، آپ سمیت سب کا کنسنسس ہے کہ ڈیموکریٹک جو ٹریڈیشنز ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں کوئی اس طرح کا عمل ہمارے سامنے آئے نہ. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں تمام ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز، نارمز وہ سب یاد آتے ہیں، لیکن جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو ہمارے رویے یکسر بدل جاتے ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کا الیکشن تھا، میں اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہم نے مل کر وہ ہال کے اندر کیمرے ہم نے پکڑ لیے، جو سینکٹیٹی آف دا ہاؤس کو اس وقت وائلیٹ کیا گیا تھا. جو چیئرمین سینٹ کے الیکشنز تھے، جو نو کانفیڈنس موشن تھا، اس کے اندر سے کس طریقے سے اس وقت کی حکومت نے مینیپولیشن کی. تو جس وقت ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ اور ہوتا ہے، اور جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے. تو صرف یاد دہانی کرانے کا مقصد یہ تھا کہ تمام جماعتیں اور تمام سیاستدان اس وقت ہماری معاشرے کی جو سب اور سیاست کی جو سب سے بڑی پرنسپل کانٹرڈکشن ہے اس کو ایڈریس نہیں کر پا رہے. بڑی ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز یا ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا یہ کسی جماعت کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے. صرف اور صرف ایک ہی چیز شامل ہے کہ پاور پالیٹکس کر کے کسی نہ کسی صورت میں اقتدار میں آ جائیں اور اپنے مخالفین کا رگڑا لگائیں. بس اس سے زیادہ اگین مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، جس طرح آپ نے پہلے کہا تھا کہ فوکس از فار پاور ناٹ فار دی پیپل آف پاکستان. عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا. دس از واٹ یو مین. دیکھیں، جو ہمارے مسائل رہے ہیں اور آج کے دن میں بھی ہم اگر دیکھ لیں تو اس وقت گو کہ میکرو لیول کے اوپر کچھ انڈیکیٹرز کے اندر بہتری آنی شروع ہوئی ہے، لیکن ایک عام آدمی کی زندگی تو نہایت مشکل ہو چکی ہے. آج اس ملک میں لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ گھر کے کچن کا خرچہ چلائیں، اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں دیں، اپنے بلز دیں. لوگ مہنگائی کے ہاتھوں بری طرح، اور اسپیشلی جو ہماری سفید پوش طبقہ ہے، تباہ و برباد ہو چکا ہے، لیکن ہم راستہ نہیں نکال پا رہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کوئکلی، لیکن ابھی تو نمبرز کہاں سے کدھر سے گر گئے ہیں. مطلب 37 انفلیشن سے 9.56%، مطلب سنگل ڈیجٹ انفلیشن. پھر ابھی آئی ایم ایف کا پروگرام آن بورڈ، اور مطلب بہت یور اسٹاک مارکیٹ از پرفارمنگ لائک اینی تھنگ، اور انویسٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی تک یہ دس از آل مطلب فگر فجنگ گیم ٹائپ، کہ ایکچوئل آن گراؤنڈ کچھ اور ہے معاملات؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. دیکھیے، میکرو لیول کے اوپر انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں، لیکن اس کا ابھی تک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ یا عام لوگوں کو کیا ریلیف پہنچا ہے. آپ مجھے بتائیے، کیا بجلی سستی ہوئی ہے؟ کیا گیس سستی ہوئی ہے؟ کیا ایک عام آدمی کی روزمرہ کی اشیاء جو وہ استعمال کرتا ہے، یہ جب ہم انفلیشن کی فگر کی بھی بات کرتے ہیں کہ وہ 32% سے اراؤنڈ 7% آ گئی ہے، یہ بات بھی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ یہ مہنگائی کی رفتار ہے. یعنی کہ جس رفتار سے مہنگائی ہو رہی تھی، مہنگائی ابھی بھی جو لیٹسٹ فگرز ہیں وہ 6.9% میرے خیال سے آئی ہے. 9.6. تو مہنگائی ابھی بھی ہو رہی ہے، لیکن مہنگائی کی جو رفتار ہے بڑھنے کی وہ کم ہوئی ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ. مولانا بخش چانڈیو صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب یقیناً جس طرح آپ نے کہا کہ تمام پیپلز پارٹی کے بہت زیادہ قریب ہیں، ان کی بہت رسپیکٹ ہے، عزت ہے، لیکن اب جس طرح ابھی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا، تو اب کیا ان کے دروازے کی طرف رخ جو ہے وہ کم کر دیا جائے گا اس آرٹیکل 63A کے فیصلے کے بعد؟ مجھے نہیں پتا، تعلقات تو بہرحال رہے. مشکل حالات میں بھی ان کے زرداری صاحب کے، بلاول صاحب کے، ان کے تو تعلقات رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کل یا پرسوں مجھے نہیں پتا. لیکن آپ نے اپنی باتوں میں ایک ایسی بات کی ہے جو میرے پرانی سوچ کو پھر ایک جگہ دیا ہے. آپ نے چھانگا مانگا کی بات کی ہے. جی. میں چھانگا مانگا بپا کرنے والوں کو ہی جمہوریت کا پہلا دشمن سمجھتا ہوں. یہاں مارکیٹ کی ہے ممبروں کی، یہ انہوں نے کی ہے، یہ رواج ان کا ڈالا ہوا ہے، ڈال کر وہ گئے ہیں، بھگت ابھی تک ہم رہے ہیں. یہ چھانگا مانگا عام بات نہیں ہے. چھانگا مانگا کو لوگ بھولیں گے نہیں. تاریخ میں چھانگا مانگا بپا کرنے والوں کو، یہ 63A کا جو فیصلہ آیا ہے، یہ دوبارہ وہی چھانگا مانگا کا ماحول برپا کر دے گا. منڈی، مطلب یہی تو بات ہو رہی ہے، یہی تو کرٹیسزم ہو رہا ہے اس فیصلے کا. میں نے اپنے آغاز میں بھی یہ کہا کہ تاثر اس کا یہی ہے،
اور میں اسے انکار بھی نہیں کر سکتا، نہ میں اس کی حمایت کر سکتا ہوں. حالات کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. جیسے میں مشرف کے ساتھ بات چیت کا سخت مخالف ہوں، میں اب بھی کہتا ہوں، لیکن مشرف کو اپوزیشن تو نکال نہیں سکی تھی، میاں صاحب تو نہیں نکال سکے. ہم نے بات چیت سے نکالا، بی بی نے بات چیت کی. کبھی کبھار پیچھے ہٹ کر بھی جنگ جیتی جا سکتی ہے، شکست سے بچا جا سکتا ہے. تو ابھی بھی ایسی صورتحال ہے. میں اس کو آئیڈل صورتحال نہیں سمجھتا، میں اس کو جمہوریت کی بالکل فائدے میں نہیں سمجھتا، میں اس کو چھانگا مانگا سے الگ بھی نہیں سمجھتا ہوں. لیکن میں کہہ رہا تھا، میں چھانگا مانگا کے بانیوں کو پاکستان میں جمہوریت کا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہوں. چھانگا مانگا کا رواج ڈال کر انہوں نے سیاست کا رخ ہی تبدیل کر دیا ہے. لیکن حالات ہے، لیکن سر کبھی کبھار دیکھیں کہ آپ لوگ اب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا چہرہ بھی اچھا نہیں لگتا، کبھی کبھار یہ بازار برپا مطلب سجایا تھا چھانگا مانگا میں بڑی اچھی بات کر رہا ہوں جو آپ نے سنی نہیں. میں نے کہا کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے ستم ظریفی وقت کی کہ جن کے چہرے اچھے نہیں لگتے ان کو جفیاں پارنی پڑتی ہے. حالات ایسے ہوتے ہیں، اور پاکستان کی سیاست میں تو ایسے حالات. بالکل صحیح فرمایا، اور آپ نے بالکل صحیح بات کی. آپ نے مولا بخش چانڈیا صاحب بالکل صحیح بات کی کہ ایک اچھا سیاستدان جو ہے وہ کبھی کبھار 2 قدم پیچھے بھی لے لیتا ہے. بالکل. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، آپ لوگوں کو بھی کچھ اس قسم کی سوچ ہے کہ چلیں ایگریشن ٹھیک ہے جو بھی ہے، لیکن پارلیمنٹ از دا فورم جہاں پہ آپ جا کے اپنا پورا موقف رکھیں. اے پی سی آ رہی ہے، اس میں جائیں، اس میں موقف رکھیں، بات کریں، راہ درست کریں حکومت کی عوام کے لیے. باقی چلتا رہے گا، سب عدالتیں ہیں، ٹرائیبیونلز ہیں، چلتا رہے گا. اچھا جی، جہاں تک پارلیمنٹ کا سوال ہے، پارلیمنٹ پہ ہماری جتنی بھی ریزرویشنز ہوں، چاہے ہم وہ فارم 47 کے حوالے سے ہوں، دوسرے اور مسئلے مسائل، سارا کچھ وہ ایک طرف، مگر پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کی پارٹیسپیشن پوری رہی ہے. اگر تھرو آؤٹ دیکھیں، ہم نے تو گورنمنٹ کو بار بار اس چیز پہ فورس کیا کہ بلڈوز نہ کریں، آرڈیننسز کے ذریعے قانون سازی نہ کریں، ٹیبل کریں، لوگوں کو موقع دیں، اس پہ ڈیبیٹ پہ دیں. بجٹ کا سیشن آیا، بجٹ میں بھی فلی پارٹیسپیٹ کیا. حالانکہ پچھلے بجٹس کی نسبت دیکھیں، خالی ٹوٹل اپوزیشن کو کمبائنڈ 10 گھنٹے دیے گئے، جس میں سے تحریک انصاف کا حصہ 8 گھنٹے تھا، جو کہ بڑا نامناسب تھا. مگر پھر بھی جو ہے نا ہم نے ان کے ساتھ چلایا چیزیں کی. مگر اب دیکھیں، یہ آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. آئینی ترمیم کی آپ طاقت کدھر سے ڈرائیو کرتے ہیں؟ آپ اس عوام سے یہ طاقت ڈرائیو کرتے ہیں. دیکھیں، آپ کا الیکشن کے وقت کوئی ایسا مینیفیسٹو نہیں تھا، ایجنڈا نہیں تھا کہ ہم آئیں گے، ہم یہ ترامیم کریں گے. اب آل آف اے سڈن آپ کو کہیں سے ہاتھ آیا ہے تو آپ ایک ترمیم پیش کرنے جا رہے ہیں، اور ایسی ترمیم پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک ریاست کا ستون دوسرے ستون پہ حملہ کرنے جا رہا ہے. تو ایسے حملے کے ہم تو نہیں ساتھ ہو سکتے. آپ کہیں کہ اس پہ ہم بیٹھ کے بات کریں. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے بندے تو نہیں ہلیں گے، اپنے پیراں تے قائم ہو، اپنے پیراں تے قائم ہو. ہاں جی، اللہ کا شکر ہے جی. ان کے 214 میں سے 2 کم ہو گئے ہیں، جو زبردستی انہوں نے ہمارے بندے اپنی طرف سے شامل کر لیے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ کل اسپیکر صاحب کے پاس ریفرنس عادل بازئی کے خلاف اور چوئی الیاس کے خلاف پہنچ گیا ہے، حالانکہ وہ ہمارے تھے. انہوں نے غلط ان کے ایفیڈیوٹ داخل کر کے اپنے شو کیے ہوئے تھے. تو ان کے اپنے بندے جو سپوزڈلی یہ کلیم کر رہے تھے وہ ان کے پاس پورے نہیں. ہمارے اللہ کا شکر ہے پورے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جتنا مرضی زور لگا لیں، چانگا مانگا کی سیاست کر لیں. لوگوں کو اب پتہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کی طرف سے لڑنا ہے الیکشن تو ووٹ عمران خان کا ہے. آج عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو نقصان اپنا کریں. چلیں صحیح. تو مطلب آپ لوگ کوئی بھی ہلے گا نہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ کوئکلی 30 سیکنڈز آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کوئکلی اگر کہہ دیں تو پھر میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں اور بریک کی طرف جاؤں. سر جی، بس میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ پولیٹیکل کرائسس کو اب ختم کرنے کی ضرورت ہے. تمام جماعتوں، تمام سٹیک ہولڈرز، ان سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بالکل آپ یو پلینگ وتھ فائر. اس طریقے سے چیزوں کو بلڈوز مت کیجیے، براڈر کنسنسس کی طرف جائیے تاکہ یہ ملک آگے چل سکے، ورنہ یہ کرائسس سب کو لے ڈوبے گا. ویری رائٹ. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ڈیفنس انالسٹ ہیں، ایکس کیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹر سندھ. اور ہم تھوڑا سا شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور خاص طور پر جے شنکر کی شمولیت
اور اس پر آج ہی انہوں نے کنفرمیشن بھیجی ہے کہ وہ آئیں گے. اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا. بریگیڈیئر صاحب، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس 15 سے 16 اکتوبر 2 دن اسلام آباد میں، انتہائی اہم اجلاس، اور اب اس کی اہمیت شاید مزید اہمیت اختیار کر گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جے شنکر انڈین فارن منسٹر کی کنفرمیشن کہ وہ اس اجلاس میں شامل ہوں گے. آپ اس کو سر کیسے دیکھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اٹ وڈ بی این آئس بریکر، کچھ جو ایکسپرٹس ہیں ان کا خیال ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا؟ نہیں دیکھیں ضمیر، بات یہ کہ اوورال اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو وقت فورن پالیسی ہے، پاکستان کی کریڈیبلٹی ہے، وہ دنیا کی نظروں میں بہتر ہوئی ہے. آپ اب یہ دیکھیں گے یونائٹڈ کے آئی ایم ایف ورلڈ بینک نے $7 بلین کی آپ کو 2-3 سال کا وہ جو آپ کا سینکشن کر دی ہے. اسٹاک ایکسچینج 83,000 پہ جا کے ہٹ کر رہی ہے. اکنامک انڈیکیٹرز آر کمنگ بیٹر، اور ملک میں انفلیشن ریٹ سنگل ڈیجیٹل پر آ گئی ہے. اگر ان ساری چیزوں کو دیکھیں، اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے کہ ابھی ملیشین پرائم منسٹر آئے ہیں، اس کے فوراً بعد ابھی ایک سعودی ڈیلیگیشن، بہت بڑا ٹریڈ ڈیلیگیشن آ رہا ہے. دین ایس یو از کمنگ 15-16 کو. دس شوز کہ پاکستان کریڈیبلٹی از ناؤ بیٹر. اور اس کے ساتھ یہ جو ایک ظاہر ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جے شنکر یا حکومت انڈیا بھارت وہ اس کو انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ فورم ہے جس میں سیکورٹی، انوائرمنٹ، اکانومی، پولیٹیکل، یہ ساری چیزوں کو اور ڈیپ ریلیشن میں لے کے جایا جاتا ہے. اور اس کی سب سے امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں؟ سیکورٹی، ایکسٹریمزم، اور اس کے بعد جو ہے سیپریٹزم. اور یہ چیزوں کو، یہ چیزیں کنٹرول ہوں گی تو یہ چلیں گی. اس لیے آئی تھنک انڈیا کا آنا ضروری تھا، اور اس سے پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اس کو کیچ کریں سائڈ لائن پہ. اگر انڈین گورنمنٹ بھی اس پہ ون اسٹیپ فارورڈ لے پاکستان، تو یہاں کئی سائڈ لائن پہ بات ہونی چاہیے دونوں فارن منسٹر کی کہ جی اس کو ہم کیچ کریں کہ آگے کیسے جانا ہے، اس کو کیسے امپروو کرنا ہے. بٹ امپروو کرنے کے لیے پاکستان کا اسٹانس شوڈ بی ویری کلیئر کہ پاکستان کین ٹاک ٹریڈ، پاکستان کین ٹاک بارڈر سچویشن، پاکستان ٹاک افغانستان انٹرفیئرنس، لیکن سیز فائر کی بات ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ کشمیر ہیز ٹو بی پارٹ آف دیٹ ایجنڈا. اور انڈیا وڈ لائک کہ یہ ہم اس کو ایکسکلوڈ کر دیں تاکہ وہ دنیا کو یہ بتائے، اپنے عوام کی بھی دیکھیں پاکستان ہمارے سے مذاکرات کر رہا ہے، اور یہ کشمیر انڈیا میں نہیں مینس کہ ہم نے ٹیسٹلی اس کو اب ایکسیپٹ کر لیے کہ اٹ از ایلیگلی انڈین ہیلڈ جموں اینڈ کشمیر از پارٹ آف انڈیا. تو یہ چیزیں بھی وی ہیو ٹو ویری کیئرفل. رائٹ. اور اس کے ساتھ یہ ان چیزوں کو سوچتے میں فیصلہ کروں. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، تو ڈو یو سی اینی مطلب اینی تھنگ لائک کہ شاید سائڈ لائن پہ کوئی بائیلیٹرل ملاقات ہو جائے ڈیلیگیشن بٹوین انڈین ڈیلیگیشن اینڈ پاکستانی ڈیلیگیشن آن دی سائڈ لائن آف ایس سی او؟ کوئی لائکلی دیر از اے پاسبلٹی؟ دیکھیں جو بی جے پی کی پولیٹیکل سٹینڈنگ تھی وہ بہت کمزور ہو گئی. پیپل ہیو ناٹ ووٹڈ فار ہیٹ پاکستان، ہیٹ مسلم، ہیٹ ووٹ جو تھا وہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے اب کی بات 400 بار بھی پورا نہیں ہوا، ان کی سمپل میجورٹی بھی نہیں آئی. ان کو پتا چل گیا کہ پاپولیرٹی گوئنگ ڈاؤن. سو ہی مائٹ ٹرائی کہ اس کو ابھی ریوائیو کرنے کے لیے کہ وہ شاید اس بات پر ایگری ہو کہ جو سائڈ لائن پہ ملاقات ہو جائے. اور سائڈ لائن میں ضرور ہونی چاہیے. پرسنلی فیل پاکستان کی بھی کوشش ہوگی اور انڈیا کی بھی ہونی چاہیے، لیکن ایجنڈا پوائنٹ میں نے بتائے ہیں اس سے آؤٹ بات نہیں ہونی چاہیے. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. ادروائز دنیا کو اور انڈیا بڑا امپریشن ایزیلی دے گا کہ دیکھیں جی پاکستان سے مذاکرات کے لیے ہم نے بات کر لی ہے، لیکن انڈیا ایجنڈے میں، یہ کشمیر ایجنڈے میں شامل نہیں ہے. بالکل، وہ تو بڑی پاکستان کے لیے شرمندگی کی بات ہوگی بریگیڈیئر صاحب. لیکن ابھی اے پی سی بلا لی ہے 7 تاریخ کو، جس میں بیسیکلی فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے اور غزہ کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ تبادلہ خیال کرنا ہے اس اے پی سی میں، اور دیگر معاملات بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہم جہاں پہ بھی فلسطین کی بات کرتے ہیں وہاں پہ سب سے پہلے ہم کشمیر کا معاملہ رکھتے ہیں. تو یہ یہاں سے ایک جوائنٹ ریزولوشن آنا، اور یقیناً دیٹ وڈ بی کلبڈ ود کشمیر ایشو، تو یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سگنیفیکنٹ ہے کہ ایس سی او سے پہلے ہم یہ چیز انیشیٹو لے رہے ہیں؟ بالکل. اور اس میں بیسیکلی دونوں چیزیں ہونی چاہیے، دونوں کو کلیئرلی ہونی چاہیے کہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق
self determination plebiscite of Kashmir is very important, یہ بھی اس میں ہو. اور پاکستان should stand very clearly on Palestine issue. What Israel is doing in Lebanon کے اندر کر رہا ہے وہ بات ہونی چاہیے. اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پیس از دا آنسر. تو امیڈیٹ سیز فائر کی پاکستان کو یہ باتیں بالکل ہوں گی ایم شور. اور پارٹی کانفرنس میرے خیال میں تمام پارٹیز کو آنا چاہیے. دس از اے گڈ اپرچونٹی. اس ایجنڈے کو کوئی پارٹی بھی انکار نہیں کر سکتی, نہیں کرے گی انکلوڈنگ پی ٹی سر. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.